बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और बहुत सारी बातें करने के लिए और बहुत सारा गुस्सा है। लगता है कि जैसे सिर्फ एक जमात, उसका एक लाडला लीडर और उसके चंद शरपसंद दहशतगर्द इश्तियारी वही इस मुल्क का हिस्सा है। उनके लिए वो पता है वो बना हुआ है ना कि ये सारी ज़मीनें तुम्हारे लिए हैं, तो उनके लिए सारे फ़ैसले तुम्हारे लिए हैं। तो उनके लिए जो है वो अदालतें छुट्टियों में भी बैठ जाती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो, हाज़िर जनाब वो होता है। उसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेंगे और 2 बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है वो बातें और चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो बड़ा ज़बरदस्त एक इंकशाफ़ हुआ है, वो मैं बताऊँगी कि वो मज़ेदार इंकशाफ़ क्या है। और दूसरा जो एक टाइगर सहाफ़ी है, उसको बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों ने जो है वो मिल के उसकी दुर्गत बनाई है और वो कौन-सा सहाफ़ी है, उसके साथ क्या हुआ है, ये भी आपको अगले हिस्से में बताऊँगी। पहले ज़रा अपने दुःख-सुख खोल लूँ मैं आपके साथ। लेकिन शुरू करेंगे आज हम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आज फिर से पार्लिमानी बोर्ड जो है उसका इजलास था, जिसके अंदर केपीके के जो बाकी अज़ला हैं वहाँ से जो टिकट के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं और ख़वातीन हैं उनके इंटरव्यूज़ किए गए और उस इंटरव्यूज़ के हवाले से जो उम्मीदवारान को जांचा गया। इसके बाद जो जमात अहले हदीस पाकिस्तान है, प्रोफेसर साजिद मीर साहब जिसके सरबराह हैं, उनसे भी जो है वो कायद की मुलाकात हुई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उस मुलाकात में मौजूद थी और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है मुल्क की सूरत हाल के हवाले से जो है और आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो है गुफ्तगू की गई। इसके बाद जो मैं हम सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो सारा पाकिस्तान छोड़ के जो पीटीआई है वो अपना बल्ले का निशान वापस लेने के लिए जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट की तरफ भागी है, तो ਇਹਦੇ पीछे कुछ है। और वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए ना जाए, सीना जोरी से ना जाए, तो वो वाले कुछ हालात और वाक़यात होते हैं। अब ये जो दरख्वास्त है ये कल जमा कराई गई, आज वो लग भी गई, उसका फ़ौरन से फ़ैसला भी आ गया और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो बल्ले का निशान है वो एक सिंगल बेंच जज साहब जो हैं, कामरान साहब गालिबन उनका नाम है, उन्होंने जो है वो ज बल्ले का निशान उनको वापस कर दिया है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि कामरान साहब जो हैं उनकी कुछ ख़ानदान के लोग जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ़ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ज़ाहिर है उनको बल्ले का निशान बहुत ज़रूरी था उनके लिए। मज़े की बात इसमें जो कानूनी बातें 2-3 हैं, वो ये हैं। वैसे तो पीटीआई के किसी भी केस के ऊपर कानूनी बात करना ऐसे लगता है जैसे पागलपन है। क्योंकि इस मुल्क में कोई कानून तो है ही नहीं ना। ना कोई ज़ाब्ता है। अब ये जो जजेस हज़रात हैं हमारे जिनको ये लाडला और मासूम लगता है, जिसके लिए वो रात को वक़्त भी अदालतें खोल के बैठ जाते हैं, वो मिनटों में उसकी जो है दरख़्वास्तें भी लगा देते हैं और फिर मज़े की बात ये गालियाँ भी खाते हैं इन्हीं से। अगर कोई एक अद्दा फैसला जो है वो खिलाफ कर दे, फिर गालियां भी बहुत पड़ती हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ छींक दें, या मरीम नवाज शरीफ साहबा ने याद है आपको ऊंची आवाज में सलाम कर लिया था, तो जो है उनको बड़ी डांट पड़ी थी, उन्होंने कहा मैं आपकी जमानत कैंसिल कर दूंगा। और यहाँ ये आलम है कि आप हुक्म करें, आली पना आपको चाहिए क्या, वो देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब ये पेशावर हाई कोर्ट जो है वो सारा पाकिस्तान छोड़ के जाना, ये एक सेल्फ एक सवाल है जिसका मुझे जो मैंने बताया कि कुछ इतलात आ रही हैं, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये बात मेरा ख्याल है जजिस कराम भी इसी मुल्क में रहते हैं, वो भी इसके शहरी हैं, वो टीवी भी देखते हैं। उनको ये भी पता चला कि 9 मई 10 मई को क्या हुआ, छोड़ दें कि रावलपिंडी में कोर कमांडर हाउस पे क्या हुआ, छोड़ दें कि जो है वो हमारे जो जिना हाउस है लाहौर वाला उसमें क्या हुआ। ये देख लेते हैं कि पेशावर में क्या हुआ। पेशावर में बल्कि जो 2 दिन बल्कि 11 तारीख को भी 11 मई तक जो है वहाँ पर ये हंगामे जारी रहे, जिसके अंदर मोटरवेज़ के जो टोल प्लाज़ा है उनको आग लगाना हो, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, किला बाला हिसार जो है उसके अंदर घुसना हो, काकूल अकेडमी के अंदर घुसने की कोशिश करना हो, रेडियो पाकिस्तान जलाना हो, एम्बुलेंसेस जलाना हो, सामने से फायरिंग करनी हो। ये तमाम वाक़यात इन्होंने जो है वो सरअंजाम दिए। फिर जिस तरह से पेशावर में इलेक्शन हुआ, मैं बाकी तो अभी मुल्क की बात नहीं करी, मैं सिर्फ पेशावर की बात कर रही हूँ चूँकि फ़ैसला पेशावर से आया है। उस जो है वो जहाँ इंतज़ाम किया गया था 100-150 बंदे का, वहाँ पर 4 से 5 लोग जो है वो मौजूद थे, उसकी फुटेज सारी दुनिया ने देखी हुई है।
وہ بھی میرا خیال ہے جج صاحب نے نہیں دیکھی، اور ان کو نہیں پتا چلا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں۔ اب بڑی عجیب باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں، بعد میں گفتگو بھی کی، جو نوے نوے چیئرمین ہیں اب وہ پھر سے چیئرمین بن گئے ہیں۔ گوہر صاحب انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا جو ہے بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، اور دیکھیں اتنی اسکروٹنی کسی جماعت کی نہیں ہوئی، اتنے انتخابات کسی کے نہیں دیکھے گئے جیسے ہمارے دیکھے گئے۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ چیلنج بھی کسی کے نہیں ہوئے کبھی۔ آپ کی انتخابات کو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے چیلنج کیا، آپ کے انتخابات ساری دنیا کے سامنے ڈرامہ ثابت ہوئے، آپ ہی کے انتخابات جو ہیں وہ پہلے بھی فیک ہوئے، اور آپ نے پچھلے 4 سال سے اپنی پارٹی میں الیکشنز نہیں کرائے تھے۔ تو اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کا کیا قصور ہے، یا وہ کیا کرتے کہ آپ نے خود اپنا ایک آئین بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا خود طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ ہم الیکشن کیسے کرائیں گے، لیکن ہم اس سے الیکشن نہیں کراتے۔ تو اس کے اوپر اور یہ بھی ایک قانونی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی حیثیت بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرح کی ہوتی ہے، اور ایک سنگل بینچ کا جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو چیلنج نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مزے کی بات یہ ہے کہ بلے کا نشان واپس کر دیا کہ آپ جو ہے وہ آپ موجے کریں، اس کے بعد کہہ دیا کہ ڈویژن بینچ اس کو سنے گا۔ جب جج صاحب کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ان سے اوپر کی بات ہے، ایک سنگل بینچ والا جو جج ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں اڑا سکتا، اس کے لیے ڈویژن بینچ کم از کم چاہیے ہوگا، تو پھر آپ اس کو پر سٹے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سٹے پھر قانونی کیسے ہے؟ لیکن ان کے سامنے کوئی بھی قانون نہیں ہے، یہ لاڈلا ہے، اس کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ ہر وقت ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کہاں ہمارا وقت تھا کہ ہمارے لیے عدالتیں استعمال ہوتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ بس ان کو کوئی ریلیف نہ ملے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف جو ہے وہ ہم سے چھیننے کے لیے عدالتیں جو ہے بیٹھی ہوتی تھی، یہاں ریلیف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اس ملک کی انصاف کی موکری۔ اس کو بھی اتنا بھی رویا جائے کم ہے، لیکن ظاہر ہے مطلب ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں۔ مجھے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ عدالتیں جس طرف یہ لاڈ پیار میں چل پڑی ہیں نا، یہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ یہ جو سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی، جو ایک ریاست کا مجرم ہے، جس نے بہت بڑے گھنونے کام کیے ہیں، وہ سائفر کے ذریعے کھیلنا ہو، وہ زکوٰۃ خیرات کھانی ہو، منی لانڈرنگ کرنی ہو، وہ ہیرے جواہرات، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ 9 مئی والا واقعہ، تو یہ جو ریاست کا مجرم ہے، کیا اس کو دندنانے کے لیے اور اس کو الیکشن جو ہے وہ لڑ کے اس کو دوبارہ پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اور مجھے اب ویسے خوف آنے لگا ہے کہ اگر عدالتوں کی یہ سہولت کاری بند نہ ہوئی، اللہ جانے اس ملک میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس فتنے کو دوبارہ ملک میں مسلط کرنے کے لیے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں اب اس کے اوپر مزید بات نہیں کر پا رہی، میرا خیال ہے انڈر دا لائنز آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ اب دوسری جو تھوڑا منہ ٹھیک کرتے ہیں، اور جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، وہ جب سے واپس آئے ہیں چند دن جو ہے انہوں نے بہت ہمیں لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان سنائی، وہ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمیں تصویریں دکھائیں جس کے اندر وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور قرآن آگے پڑھا ہے، بیگم صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں، اور جو ہمیں لگا کہ مطلب بہت ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے داڑھی واڑی بھی رکھ لی۔ داڑھی تو ویسے انہوں نے سارے نے شوقیہ رکھ لی ہے، ان سب نے اپنے حلیے بدلنے کے لیے جو ہے وہ داڑیاں رکھی تھی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، مردوں نے تو داڑیاں رکھی تھی حلیے بدلنے کے لیے، بیویاں تو بیڑا گرک کا دلی ہو گیا ہے۔ مطلب اس تاج گل دیکھیے نا آپ نے، اس بیچاری کا حال و بحال ہوئی پڑی ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ پورا میک اپ نہیں پہنچ رہا، جہاں پہ بھی وہ کسی جگہ پہ ہے نا، کسی غار میں گھسی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو میک اپ پورا نہیں پہنچ رہا، اور یا سکن کیئر نہیں پہنچ رہی، جو بھی حالات ہیں کافی حالات ماڑے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان سارے دہشت گردوں کی عدالتیں جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بھی دڑا دڑ ان کے کاغذات نامزدگی وصول بھی کریں، پھر ان کو منظور بھی کریں۔ اب اس ملک میں دہشت گرد وانٹڈ، اور مزے کی بات وہ لوگ جن کے آئی ڈی کارڈ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے، ہے نا مزے کی بات؟ اور اس ملک میں کیا الیکشن لڑنا ہے؟ پھر دہشت گردوں کا مقابلہ دہشت گردوں سے کرے، دہشت گرد سیاسی جماعتیں تو دہشت گردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی نا، اور پھر یہ ان دہشت گردوں کو ریاست کو ہی ان سے لڑنا پڑے گا۔ سیاسی جماعتیں ہم جیسی تو جو ہے ان کے تو بس کی بات نہیں ہے ان دہشت گردوں سے لڑنا، ایویں تو اگلے بار بار آپ کو 1971 کی نا دھمکیاں لگاتے، ظاہر ہے کچھ دماغ میں تو ہے۔ اچھا، وہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کو آج کل جو ہے وہ پھر سے انقلاب آیا ہے،
اور وہ انقلاب کو لیڈ کر رہے ہیں. سنا تھا کہ وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے اپنے جو ہے وہ چلے پہ جانے سے پہلے، لیکن جب سے وہ چلے سے واپس آئے الیکشن لڑنے کا تو انہوں نے خیر خیال ترک کر لیا. لیکن وہ دھڑا دھڑ روز فیک نیوز بیٹھ کر پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد معذرت نہیں کرتے، نیوے نیوے ہو کے پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو جو ہے وہ ان کا کارنامہ سر انجام جو انہوں نے دیا تھا، جو فیک پوسٹ انہوں نے لگائی تھی بلال ورک کے حوالے سے اور صابر شاکر کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. جناب نے موصوف نے ایک نواں کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس میں بھی پھر صابر شاکر سے، ویسے اب یہ دیکھیں صابر شاکر اور عمران ریاض ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، اور وہ ان کا لیول ثابت کر رہے ہیں. وہ صحافت کا بھی شاید یہی لیول ہے، اور ان کی جو ہے دماغی توازن کا بھی شاید ایک ہی لیول ہے، اور وہ لیول جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور آج انہوں نے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ایک بیان سے متعلق ایک فیک پوسٹ جو ہے اس کو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور اس میں اس کے بعد صابر شاکر صاحب جو ہے انہوں نے تو ساتھ بھاشن بھی دے دیا. یہ بات ہم نے پہلے بتا دی تھی. صابر شاکر صاحب کی بات ان کے گھر والے نہیں سنتے، لیکن انہوں نے پہلے بتا دی تھی قوم، ملک کو قوم کے مفاد میں، جب یہ لوٹ مار مچائی جا رہی تھی. لیکن لاڈلے تو لاڈلے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. مطلب ابھی بھی یہ اس ملک کے اندر لاڈلہ لفظ صرف اور صرف عمران خان کے لیے، تو اس کے چند جو ٹائیگر صافی ہیں ان کے لیے مخصوص ہے. وہ ملک کو بیچ دیں، وہ ملک کے خلاف غداری کریں، وہ ملک کو را کے ساتھ ان کے تعلقات جو دوسرے ملکوں میں کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ وہ تعلقات بنا کے پاکستان کی تباہی پھیرے، لابنگ ایجنسیاں ہائر کر کے پاکستان کے خلاف لابنگ کرے، لیکن ان کو یہ سب جو ہے وہ معاف ہے. تو اب بھی انہوں نے آج پھر یہ مفتاح صاحب والی بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ تو کر دی. لیکن دیکھیں غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ ہوتی ہے. اب یہ جو بار 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 ڈیلی آپ ایک ہی تماشا لگاتے ہیں، فیک خبر کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹویٹ پھڑکا دیتے ہیں، بڑی آپ کو ٹویٹ آئی ہوتی ہے فیک خبر کے اوپر، تو یہ پھر انسان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. خیر مجھے تو ان کی کریڈیبلٹی پہ پہلے بھی کبھی کوئی شک نہیں تھا، اور میں نے تو ان کی کریڈیبلٹی کئی دفعہ سرعام پبلک کو بتائی بھی ہے. لیکن اب تو صحافی جو ہیں، اور صحافی بھی ان کے اپنے صحافی، اب مبشر زیدی صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل آپ کو پتہ نا وہ بھی بہت انقلابی ہوئے ہیں ملک سے باہر جا کے، اور انہوں نے جو ہے، اور وہ باقی صحافی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران صاحب، ویسے عمران ریاض کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، صحافی کا فرض ہے کہ وہ خبر کنفرم کرے. مفتاح نے ایسے کسی بھی بیان کی تردید کی ہے جعلی پوسٹ لگانے سے آپ کی جو رہی صحیح ساکھ تھی، زور کس پہ ہے؟ رہی صحیح ساکھ پہ، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یہ سچ ہے کہ کمپنی کا تربیت یافتہ ٹاؤٹ واقعی کبھی صحافی نہیں بن سکتا. اب اس میں جناب علی، جناب اسپیکر، اس میں 3-4 باتوں پہ جو ہے وہ ٹارچ مارنے کی ضرورت ہے. ایک تو رہی صحیح ساکھ جو ختم ہو گئی ہے، دوسرا کمپنی کا تربیت یافتہ، اور تیجا ٹاؤٹ. اب دیکھیں اس میں مطلب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں. خود ہی جو ہے وہ صحافی ایک دوسرے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان میں سے ٹاؤٹ جو ہے، جو کمپنی جو ہے جن کو سدھار کے بھیجتی ہے، وہ پھر یہ کیا کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو مانتے کون ہے؟ اب عمران ریاض کے فالوورز ہوں یا جو یہ بریگیڈ ہے. دیکھیے یہ لفظ جو یوتھیا ہے میں کم استعمال کرتی ہوں، بلکہ شاید استعمال ہی نہیں کرتی، چونکہ میں سمجھتی تھی کہ یوتھ سے یہ یوتھیا بنایا گیا ہے. لیکن یہ منصور علی خان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ پہ انکشاف کیا تھا کہ یہ نامناسب ورڈ ہے، یہ غیر پارلیمانی ورڈ ہے، تو میں نے اس کو استعمال کرنے میں نے گزارش کیا ہے، کبھی نہیں کیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ کل نیو ٹی وی نے ایک خبر جو ہے وہ اس نے کیا، اس نے کہا کہ پاکستان بھر میں زیر استعمال جو ہے وہ لفظ جو یوتھیا ہے اس کو انگریزی کے لغت میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. 1999 میں بننے والی ویب سائٹ اربن ڈکشنری اور دی بزنس ٹریبیون نے یوتھیا کے معنی سیاسی طور پر نابالغ شخص کے کہے ہیں، اور انہوں نے معنی میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شخص جو جھوٹی بات پہ اعتبار کر لے، جو ذہنی طور پر کند ہو، اور جو جھوٹی معلومات پہ یقین کرتے ہوں، ان کو یوتھیا کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب منصور صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یوتھیا جو ہے وہ کن اوصاف کا مالک ہوتا ہے، اور تحریک فساد کے لوگوں کو جو جن کے دماغ بند ہیں، جو جھوٹی معلومات پہ یقین رکھتے ہیں، جن کو جو ہے وہ کسی بھی ان کے پاس سیاسی شعور کی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، ان کو یوتھیا کہتے ہیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.